बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जावेद इकबाल और आप देख रहे हैं प्रोग्राम शाहराह दस्तूर। मुल्क की सलामती, अमन व अमान और दिफा के हवाले से अहम इक़दामात लेने का फ़ैसला हुआ है और इसी हवाले से इंसदाद दहशतगर्दी कानून है, इसमें जो मज़ीद तरमीम का बिल है वो भी कौमी असम्बली में पेश हुआ है। इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट की जो शिक 11 ज़ैली शिक 4E में तरमीम की तजवीज़ की गई है और इसी के मुताबिक फोर्सेस को 3 माह हिरासत के इख्तियारात हासिल हो गए हैं। ज़ाहिर है कि जो लोग जो उन जराइम में मुलविस होंगे जो कि मुल्क की सलामती के लिए चैलेंज हों, दिफा के मामलात हों या अमन आमा के मामलात हों, तो इस पर ज़ाहिर है कि ये इसलिए भी बहुत ज़रूरी है कि इस वक्त हम देख रहे हैं कि मुल्क में दहशतगर्दी के वाक़यात में एक बार फिर इजाफ़ा हो गया है। खैबर पख्तूनख्वा की बात करें या बलूचिस्तान की बात करें, बहरहाल ये एक थ्रेट भी मौजूद है, वाक़यात भी हो रहे हैं और फिर ज़ाहिर है कि सूबाई हुकूमतों की बड़ी अहम ज़िम्मेदारियाँ बनती हैं इन वाक़यात को कंट्रोल करने में, अमन व अमान के क़याम के सिलसिले में। तो बलूचिस्तान के अंदर तो ज़ाहिर है कि सरफराज भुगटी वज़ीर आला हैं और बलूचिस्तान की हुकूमत वो विफाक के साथ इन मामलात पर एक सफ़े पर है, एक पेज पर है। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा के अंदर ज़ाहिर है इस वक्त अपोजिशन, जो मरकज़ में अपोजिशन है, तहरीक इंसाफ, उसकी हुकूमत है। वहाँ से जो ज़ाहिर है गवर्नेंस के हवाले से और ख़ुसूसन दहशतगर्दी के जो वाक़यात हो रहे हैं उस हवाले से जो एक संजीदगी की शायद ज़रूरत है, वो संजीदगी शायद हमें दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि मुसलसल वहाँ से एहतजाज और हड़तालों की कॉल ही सामने आती है। लेकिन अगर परफॉर्मेंस की बात करें, कारकर्दगी की बात करें, तो शायद इस पर सूबाई हुकूमत की जो ज़िम्मेदारी है या जो तवज्जो है वो बहुत कम, यानी वो ज़िम्मेदारियों से ओहदा बरा नहीं हो रही जो उसकी ज़िम्मेदारी बनती है। तो बहरहाल विफाकी हुकूमत है, वो उससे पूरे पाकिस्तान को देखना है, उसे अपने तमाम सूबों को देखना है, उसने कुछ फ़ैसले करने हैं और वो जो फ़ैसले हैं वो ज़ाहिर है आइन और कानून के दायरे के अंदर रहते हुए वो तमाम फ़ैसले होने हैं। तो आज हम अपने प्रोग्राम में इस हवाले से भी बात करेंगे और दूसरा, आज दुनिया भर में सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ जराइम के ख़ात्मे का आलमी दिन मनाया जा रहा है। ज़ाहिर है सहाफ़ी दुनिया में, पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ भी काम कर रहे हैं उनको बहरहाल ख़तरात का सामना है, ख़दशात का सामना है। पाकिस्तान में भी सहाफ़ी जो हैं अपनी ज़िम्मेदारियाँ अदा करते हुए, अपने फ़राइज़ मनसबी अदा करते हुए इस राह में उनको निशाना बनाया गया, शहीद हुए, उन्हें दहशतगर्दी का भी निशाना बनाया गया, उनकी टारगेट किलिंग भी की गई। तो इस हवाले से भी ज़ाहिर है पाकिस्तान के अंदर क़वानीन भी मौजूद हैं और मौजूदा हुकूमत ये कहती है कि हर सूरत में जो सहाफ़ियों का तहफ़्फ़ुज़ है उसे यकीनी बनाने की कोशिश की जाएगी और उसे यकीनी बनाया जाएगा। इसी वजह से क़वानीन भी यहाँ पर मौजूद हैं। इस पर अमल दरामद जो है उसमें तेज़ी की ज़रूरत है इस हवाले से। तो आज हम अपने प्रोग्राम में इस हवाले से भी बात करेंगे, लेकिन प्रोग्राम के आगाज़ में हम बात करेंगे जो इंसदाद दहशतगर्दी के कानून में तरमीम का बिल कौमी असम्बली में पेश हुआ है। तो हम उसमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार जनाब हाफिज़ ताहिर खलील। हाफिज़ ताहिर खलील साहब, आपको बहुत खुशामदीद कहते हैं। हमें ज्वाइन कर रहे हैं एक और सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार, डिफेंस के उमूर पर गहरी नज़र रखते हैं, आगा इकरार हारून। आगा साहब, आपको भी बहुत खुशामदीद कहते हैं। और हमें वीडियो लिंक पर सीनियर तज्ज़ियाकार जनाब डॉक्टर फ़ारूक आदिल भी ज्वाइन कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, आपको भी बहुत खुशामदीद कहते हैं इस गुफ्तगू में। आगा साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करेंगे, चूँकि सलामती उमूर पर आपकी नज़र भी है और आप रिपोर्टिंग भी करते रहे हैं। क़वानीन ज़ाहिर है बनने भी चाहिए, हैं भी, लेकिन अमल दरामद का भी इशू होता है। साथ साथ ज़ाहिर है इस वक्त जो एक रियासत को एक थ्रेट है, उस हवाले से ज़ाहिर है फिर रियासत ने तो कुछ फैसले करने थे। बहुत शुक्रिया। देखिए, आपने बड़ी प्यारी बात की है कि क़वानीन तो हैं भी और बनते भी रहते हैं। जावेद भाई, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है। इवन देखिए, ये बहुत अच्छा अमेंडमेंट आ रही है, आपने 3 महीने उनके पास उनको रख के आप इन्वेस्टिगेट कर सकेंगे, सब कुछ है। लेकिन फिर वही होगा कि जब वो आप उनको सबमिट करेंगे कोर्ट्स में, या तो वहाँ पे इतना डिले होगा और जो विटनेसेस हैं वो आएंगी नहीं, क्योंकि किसी टेररिस्ट के खिलाफ यहाँ देखिए किसी गुंडे मवाली के खिलाफ कोई बंदा विटनेस देने को तैयार नहीं होता। टेररिस्ट के खिलाफ कौन विटनेस देता है? सेकेंडली, जो ATC है अपना हमारा एंटी टेररिस्ट कोर्ट्स, उनके ऊपर वो इतने कम कोर्ट्स हैं, उन पर इतना प्रेशर है, वो अपनी एक जगह है। और उसके अलावा एक मुझे बात बताइए, आखिरकार ATC में भी जो लोग बैठे हुए हैं वो भी तो इंसान ही है ना, जो जजेस हैं, और उनका सिक्योरिटी सिस्टम है कोई नहीं। ये देखिए, और जो इन्वेस्टिगेटर है
وہ بھی انویسٹیگیشن کرتے ہوئے ڈرتا ہے کہ اگر میں نے مکمل طور پہ یعنی انویسٹیگیشن کی اور یہ ثابت ہوا تو بعد میں یہ میرے سے کچھ ہو سکتا ہے. پھر جو پروسیکیوٹر ہے, جو پبلک پروسیکیوٹر ہے, وہ پروسیکیوشن کرتے ہوئے ڈرتا ہے. اس چیزوں میں آپ جتنے مرضی چیزیں لے آئیں کوئی حل نہیں ہے جب تک آپ ان کو ملٹری کورٹس میں ٹرائل نہیں کریں گے. یہ آپ کاسمیٹکس کر رہے ہیں, ٹوٹل کاسمیٹکس ہے, کیونکہ پوزیشن آ جاتی ہے. آپ جتنی مرضی ان کو اپنے پاس رکھیں, ان کو انویسٹیگیٹ کریں, ٹرائل کورٹ میں جب بات آتی ہے تو ٹرائل کورٹ میں یہاں تو, اور بیل تو ایسے ملتی ہے. میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں, اور یہ ہم ایز اے ٹیکسٹ بک ایگزامپل اپنا پڑھاتے ہیں اسٹوڈنٹس کو. ایک شخص حضرت علی پکڑا گیا مناوا اپنا لاہور اپنا سینٹر کے اوپر اٹیک میں, اس کو 3 مہینے میں بیل مل گئی, وہ بیل میں غائب ہو گیا. اس کے بعد کراچی میں ایک وہی شخص مرا جب وہ بنا رہا تھا, کیا نام ہوتا ہے, پریشر کوکر اپنا بم ایک جگہ پلانٹ کر رہا تھا. اب مجھے بات بتائیں, اگر وہ اس وقت اس کو سزا ہو گئی ہوتی تو کراچی میں جو اس پریشر کوکر بم بلاسٹ سے جو اپنے لوگ شہید ہوئے ان کا ذمہ دار کون ہے؟ جب تک آپ ملٹری کورٹس نہیں لے کر آئیں گے کوئی فائدہ نہیں ہے. اور یہ جو اپنا 26ویں ترمیم جو شروع ہوئی تھی, میں بہت خوش تھا کہ اس میں پاکستان ان یوزول سرکمسٹانسز کو فیس کر رہا ہے. ہمیں ان یوزول سرکمسٹانسز سے فائٹ آؤٹ کرنے کے لیے ان یوزول اور ایکسٹرا آرڈنری میجرز لینے ہیں. لیکن بائی دی اینڈ آف دی ڈے پتا چلا کہ اس کے بیچ میں سے وہ جو ملٹری کورٹ یا سپیڈی ٹرائل کورٹ ہے وہ نکال دیے گئے. اب میں انتظار کر رہا ہوں 27ویں آئے, 28ویں آئے, 29ویں آئے, جو مرضی آئے. جب تک آپ پاکستان میں ملٹری کورٹس نہیں بنائیں گے, آپ ٹیررسٹ کو اسی طرح ٹیررسٹ کو بیلز ملتی رہیں گی اور پھر وہ آپ کے آپ پہ حملے کرتے رہیں گے. ڈاکٹر فاروق عادل صاحب, بہرحال ریاست کو تو اپنے عوام کے ساتھ کھڑا ہونا ہے, اور یہ جو آغا صاحب نے جس طرف جہاں جہاں خامیوں کی نشاندہی کی کہ خوف ہے یا ڈر ہے, بہرحال کھڑا ہونا پڑے گا. ریاست جب کھڑی ہوگی تو یہ خوف اور یہ ڈر ختم ہوگا. جو لوگ بھی ظاہر ہے قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں انہوں نے تو اپنا کام کرنا ہے, لیکن ریاست ان کے ساتھ کھڑی ہوگی. اور آغا صاحب کا تجزیہ بھی درست ہے. ایکسٹرا آرڈنری حالات میں ایکسٹرا آرڈنری میجرز کی ضرورت ہوتی ہے. اب جو ہے ہم تقریباً 1 لاکھ جانوں کی قربانی دے چکے ہیں, میں سویلز بھی شامل ہیں, اس میں ہماری مسلح افواج کے جوان اور آفیسر بھی شامل ہیں, پولیس اور ایجنٹس کے لوگ بھی ہیں, اور دیگر فورسز جو ہیں پیراملٹری فورسز ان کے بھی جوان شامل ہیں. تو ہم یہ قربانی دے چکے ہیں. اور اس کے علاوہ یعنی جو شہروں کے اندر دہشت گردی ہوتی ہے اور اس کی کون سی مینز اور وے ہوتے ہیں آپ جان سکتے ہیں, اندازہ کر سکتے ہیں. ابھی ایک تجزیہ میں نے پڑھا, یعنی یہ جو خاص طور پر ہمارے پاکستان میں ڈیولپمنٹل پروجیکٹس ہیں اور جو سی پیک کے پروجیکٹس ہیں ان پر جو حملے کا, تو اس رپورٹ میں یہ کہا جا رہا تھا کہ دنیا کی کوئی بھی قوم ہو, اور الفاظ یہ تھے کہ پوری فوج لا کے کھڑی کر دی جائے, تو اس کو آپ اس طرح سے نہیں کر سکتے, لیکن اندازہ نہیں کر سکتے کہ کس طرف سے کون حملہ آور ہوگا. اس سچویشن میں ایکسٹرا آرڈنری حالات کی ضرورت ہے. یہ بالکل درست ہے, میں اس رائے سے اتفاق کرتا ہوں کہ ملٹری کورٹس ہونی چاہیے. نمبر 1. نمبر 2, وہ ایلیمنٹس جو ان میں رکاوٹ بنتے ہیں, جیسے ابھی 26ویں آئینی ترمیم کے موقع پر بعض پولیٹیکل فورسز اس میں رکاوٹ بنے, بعض دوسرے سٹیک ہولڈرز بھی اس میں رکاوٹ ہو سکتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں ان سب کو ایک میثاق میں دینا چاہیے. یہ میثاق کس قسم کا ہو؟ یہ میثاق جیسے میثاق پاکستان ہوا ہے, پیغام پاکستان کا ایک فتویٰ ہے ٹیررزم کے خلاف, اور یہ ایسا فتویٰ ہے جسے دنیا کے بہت سارے ممالک نے جو مسلم ممالک ہیں انہیں ایز اٹ از اس کو اڈاپٹ کر لیا ہے. اور اس فتوے کی بازگشت ہمیں حرم کعبہ میں بھی سنائی دی اور اس کو درست سمت میں قدم قرار دیا گیا. تو ہمیں اسی انداز میں ریاست کے دیگر سٹیک ہولڈرز اور وہ پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز یا نان پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز جن کو ان سے یعنی ان میں رکاوٹ ہے, جو ہمیں انہیں اعتماد میں لینا, ایک بیس پہ بٹھا کے بھی ہم کام کر سکتے ہیں. اور جس طرح سے ہم نے پیغام پاکستان کا ایک ڈاکومنٹ تیار کیا متفق کا, اس موضوع پر بھی ہمیں ایک ایسی ایکٹیویٹی کی ضرورت محسوس ہوتی ہے. جب تک ہم یہ نہیں کریں گے
بالکل ٹھیک بات ہے، ملٹری کورٹس اس کا ایک سولوشن موجود ہے، لیکن ایک عمومی آمادگی کی ضرورت ہے. لوگوں کی سمجھ میں آنا چاہیے کہ غیر معمولی حالات ہیں، یہ عمومی حالات نہیں ہیں جن میں آپ عمومی عدالتوں سے یہ معاملات کرا سکتے ہیں. یہ بات درست کہی آغا صاحب نے کہ دہشت گرد کے خلاف کون گواہی دے گا اور دہشت گرد کے خلاف کون فیصلہ دے گا. ٹھیک. اب حافظ صاحب، لیکن یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ جو سیاسی تقسیم ہے، پولیٹیکلائزیشن ہے، اس کی وجہ سے سیاسی جماعتیں دور چلی جاتی ہیں. حالانکہ آپ دیکھیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب پہ کئی خودکش حملے ہو چکے ہیں اور وہ ان خودکش حملوں میں الحمدللہ بچ گئے ہیں، لیکن اس کے باوجود پھر جب جماعتیں بیٹھتی ہیں معاملات میں، جب حکومت میں نہیں ہوتی، اپوزیشن میں ہوتی ہیں، تو پھر وہ اس کو وہ پولیٹیسائز کر دیتے ہیں، سیاست کی نظر کر دیتے ہیں. حالانکہ ہم نے دیکھا کہ جب سوات کا آپریشن ہوا تو تمام سیاسی جماعتیں بیٹھیں، پھر اے پی ایس کے واقعے کے بعد پھر سیاسی جماعتیں دیکھیں. اس وقت پیپلز پارٹی کی حکومت تھی، اے پی ایس کے وقت مسلم لیگ نون کی حکومت تھی. دیکھیں بالکل آپ نے درست نشاندہی کی جاوید بھائی. بات یہ ہے کہ پاکستان کی جو سیکیورٹی انوائرمنٹ ہے، ہمیں جو بھی واقعات ہو رہے ہیں صحافیوں کے حوالے سے، آج چونکہ صحافیوں کا عالمی یوم صحافت بھی ہے، اسی حوالے سے دیکھیں پاکستان میں دو طرح کے، ایک تو یہ کہ سیکیورٹی مسائل ہیں، دوسرا ہے پولیٹیکل پولرائزیشن. اور یہ دونوں جو شعبے ہیں ان کی وجہ سے صحافیوں کے لیے خطرات جو ہیں بڑھ رہے ہیں. کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو سیکیورٹی انوائرمنٹ ہے اس کی وجہ سے ہمارے صحافیوں کی تربیت نہیں ہوتی، ٹرینڈ نہیں ہوتے، وہ کانفلکٹ ایریا میں کیسے رپورٹنگ کرنی ہے انہوں نے. اس میں جو میجر 3 اسٹیک ہولڈرز ہیں، ایک تو گورنمنٹ ہے. گورنمنٹ جو ہے اپنے لیول پہ جو کام کر رہی ہے، دیکھیں اس نے ہیلتھ انشورنس اسکیم متعارف کروائی، اس نے جرنلسٹ وکٹم فنڈ متعارف کروایا تاکہ ہمارے جرنلسٹوں کو یہ اطمینان ہو جائے کہ اگر وہ خطرات کے باوجود رپورٹنگ کر رہے ہیں تو کم از کم یہ ہے کہ ان کے لواحقین جو ہیں مطمئن ہوں گے اور انہیں خود بھی اطمینان ہوگا کہ ان خطرات میں انہیں حکومت جو ہے پوری طرح سپورٹ کرے گی. پھر اس کا دوسرا جو ایک اسٹیک ہولڈر ہے وہ ہے میڈیا ہاؤسز، کہ میڈیا ہاؤسز جب اپنے ورکرز کو، میڈیا ورکرز کو اور جرنلسٹ کو وہ ایک کانفلکٹ ایریا میں بھیجتے ہیں یا ایسے سیاسی تنازع میں بھیجتے ہیں جہاں پہ خطرات ہیں. کیونکہ ہم نے دیکھا کہ حالیہ برسوں میں جو سیاسی خطرات تھے جس میں پولیٹیکل ریلیز تھیں اور ایک دوسرے کے خلاف جو ہیں وہ ریلیز نکالی جا رہی تھیں، اس میں سب کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا. یہ وہ صورتحال ہے جس میں میڈیا ہاؤسز جو ہیں وہ خود اپنے لوگوں کو ٹرینڈ کریں اور پوری طرح سے باخبر. تیسرا جو ہے حافظ صاحب، ایک کوئک بریک لینی ہے، ہمیں ایک بریک کی طرف جانا ہے، پھر اس کے بعد یہیں سے گفتگو کا دوبارہ سے آغاز کریں گے. ایک بریک کا وقت ہو جاتا ہے اور بریک کے بعد گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہمیں گفتگو میں جوائن کر رہے ہیں ماہر قانون حافظ احسان احمد کھوکھر ایڈوکیٹ. حافظ صاحب، آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. آپ کی طرف میں آتا ہوں، لیکن حافظ طاہر خلیل صاحب کی بات آدھی رہ گئی تھی بریک سے پہلے. جی حافظ صاحب، اپنی بات پوری دیکھیں، میں نے بات کی تھی کہ 3 اسٹیک ہولڈرز ہیں جو صحافیوں کو درپیش خطرات اور چیلنجز سے کے ازالے کے لیے اقدامات کر سکتے ہیں. نمبر 1 گورنمنٹ کا ذکر کیا تھا کہ گورنمنٹ قانون سازی کرتی ہے، گورنمنٹ ایسا انوائرمنٹ فراہم کرتی ہے جہاں پہ صحافیوں کو محفوظ ایک علاقہ مل سکے، محفوظ جو ہے وہ فیل کر سکیں اور وہ ایک آزادانہ ماحول میں اپنی جرنلسٹک پروفیشنل ذمہ داریاں پوری کر سکیں. اس پہ دیکھیں پیکا کا آرڈیننس، پیکا کا قانون بنایا گیا 2021 میں. اب انسداد دہشت گردی ایکٹ میں بھی ترمیم ہوئی ہے 2 دن پہلے. تو اس صورتحال وہی ہے کہ ملک میں ایک سیکیورٹی انوائرمنٹ ہے اور اس کی ذمہ دار جو ہیں، دیکھیں اس میں کچھ پولیٹیکل ایلیمنٹس بھی ہیں کہ جب 2017 میں یہاں پر ٹی ٹی پی کے لوگوں کو جو ہے وہ دوبارہ لایا گیا، 30-40 ہزار لوگ آ گئے. اس کے علاوہ جو ہے 120 کرمنل جو ہے ٹاپ کے کرمنل وہ جب کے پی کی جیلوں سے رہا کیے گئے
تو ظاہر ہے کہ صحافیوں نے پھر نشاندہی کی کہ یہ کرمنلز کیا ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں، تو ان کے لیے ان کی زندگی خطرے میں پڑی. اور آپ نے دیکھا کہ سوات ہو، نارتھ وزیرستان ہو یا ساؤتھ وزیرستان ہو، ان تمام علاقوں میں صحافیوں کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا اور صحافی ٹارگٹ بنے ہیں. اب صحافیوں کے تحفظ کے لیے دوسرا ہے میڈیا ہاؤسز کی. میں نے ذکر کیا تھا کہ میڈیا ہاؤسز جب کانفلکٹ ایریا میں اپنے میڈیا ٹیمز بھیجتے ہیں تو وہ باقاعدہ پروٹیکشن کے لیے اس کے اقدامات کریں اور ان کو ٹرین کریں اس بات کا. تیسرا جو ہے وہ ہے جرنلسٹک آرگنائزیشنز، کہ صحافیوں کی جو تنظیمیں ہیں وہ ایسی ورکشاپس منعقد کریں کہ جہاں پر بھی پرتشدد واقعات ہو رہے ہیں یا پرتشدد ماحول ہے اور وہاں صحافیوں کو رپورٹنگ کرنی ہے تو کیسے رپورٹنگ کرنی ہے اور اس میں جو ان کی ضروریات ہیں وہ کیسے پوری ہوں گی. تو یہ تمام ضروریات جو ہیں ان کی نشاندہی کے لیے میڈیا تنظیمیں جو ہیں ایک پرو ایکٹیو رول ادا کر سکتی ہیں. ٹھیک ہے. یہ تمام وہ اقدامات ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ان کے بغیر جو ہے پرتشدد صحافت جو ہے وہ ختم نہیں ہو سکتی، اور اس کے لیے تمام سٹیک ہولڈرز کو مل جل کر کام کرنا ہے. ٹھیک ہے، اس پہ آگے بھی ہم بات کریں گے، لیکن حافظ صاحب چونکہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. حافظ صاحب، ہم پروگرام کے شروع میں جو انسداد دہشت گردی قانون ہے اس میں ترمیم کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے کہ آپ ہمیں بتائیے گا کہ اس کی ضرورت آخر کیوں پیش آئی؟ بھئی آپ کا شکریہ. دنیا کے اندر پچھلے 20-22 سال سے جو آپ کے ڈائنامکس ہیں ہینیس اوفینسز کے، یا اس کے بعد جو لوگ ریاست کے خلاف لڑتے ہیں، یا اس کے بعد ایسے لوگ ہیں کہ جنہوں نے سارے معاشرے کے اندر جو ہے ہینیس اوفینسز کرتے ہیں، جس میں اندر آپ کا رینسم ہے، ابڈکشن ہے، اس کے بعد آپ کے ریپس ہیں. تو اس کے لیے دنیا بھر کے اندر جو نئی لیجسلیشن جو ہے وہ آئی ہے، اور اسی لیجسلیشن کے اندر یہ ہے کہ چونکہ آپ کسی شخص کو ٹرائی کرنے کے آ رہے ہوتے ہیں تو ایک لا کا ایک پیریڈ ہے جو 14 دن کا ہے. وہ 14 دن جو ہے ان اسپیشل اوفینسز کے لیے جو ہے وہ کافی نہیں ہے. اور دنیا بھر میں جو اس کے اندر لیجسلیشن کی ہے اور ایک ڈیٹینشن پیریڈ اس کا ذکر کیا گیا ہے، وہ ایک پری ٹرائل پیریڈ ہوتا ہے کہ جس کے اندر آپ نے ساری انویسٹیگیشن کو مکمل کر کے اس کے بعد ایک کورٹ آف لا کے اندر کسی ہینیس اوفینس کے اندر جو لوگ ملوث ہیں ان کو لے کے جانا ہوتا ہے. اب دنیا کے اندر آپ دیکھیں کہ ہمارے لا کے اندر کانسٹیٹیوشن کا آرٹیکل 10 ہے، اس کے اندر 3 ماہ کا ایک ڈیٹینشن پیریڈ کا ذکر ہے، اور اس کے بعد ایک جوڈیشل ریویو ہے، بورڈ بیٹھتا ہے جو ہائی کورٹ کے جج سنتے ہیں اور اس کے اندر اس کو ایکسٹینشن کی جا سکتی ہے. جی اب اگر اس کو کمپیریٹیولی دیکھا جائے تو امریکہ کے اندر جو ان کا نیشنل ڈیفینس آتھورائزیشن ایکٹ ہے اس کے اندر انڈیفینٹ پیریڈ ہے آپ کی ڈیٹینشن کا. ان کا جو پیٹریوٹ ایکٹ ہے جو ان کے نیشنل سیکورٹی کے میٹرز کو دیکھتا ہے یا ہینیس اوفینسز کو دیکھتا ہے اس کے اندر انڈیفینٹ پیریڈ ہے. سنگاپور کے اندر 20 سال تک جو ہے وہ انڈیفینٹ پیریڈ اگر آپ اس اوفینس کو ریپیٹ کرتے ہیں. ترکی کے اندر 7 سال کا ڈیٹینشن پیریڈ ہے، یعنی کہ میننگ دیر بائے کہ آپ نے کسی شخص کو پکڑا، اس کو انویسٹیگیشن پرپز ریکوائرڈ کیا، چونکہ ایک پورا نیٹ اس کے اندر انوالو ہوتا ہے، ایک شخص اکیلا نہیں ہے، آپ نے اس پورے نیٹ کو برسٹ کرنا ہوتا ہے اور اس کے بعد پھر آپ کورٹ آف لا کے اندر لے کے جاتے ہیں. اسی طرح چائنا کے اندر انڈیفینٹ پیریڈ ہے، رشیا، یو اے دنیا کا جاوید کوئی ایسا ملک نہیں ہے جہاں کے اندر اس کانسیپٹ کو ایڈریس نہیں کیا گیا. صرف برطانیہ ایک ایسا کنٹری ہے جہاں کے اوپر انہوں نے منیمم ٹائم جو ہے وہ 28 دن رکھا ہے، لیکن دنیا کے سارے ممالک ایسے جن کے میں نے کہا آپ کو ایگزامپل دی ہے، فرانس ہے، ایجپٹ ہے، یو اے ای ہے، سعودی عرب ہے، اس کے بعد رشیا ہے، چائنا ہے، ہمارے نیبرنگ کنٹریز ہیں، سنگاپور، سب کے اندر چونکہ ان ساری ایشوز کو ایڈریس کرنے کے لیے لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو ٹائم چاہیے ہوتا ہے، تاکہ یہ ہے کہ آپ اصل روٹ کاز تک پہنچ کے سارے لوگوں کو اریسٹ کر کے کورٹ آف لا کے اندر لے کے آئے. اب چونکہ پاکستان کا جو 97 کا ایکٹ ہے اس کے اندر جو چیز جس بنایا گیا تھا اس وقت ہمارے ایشوز اور تھے، لیکن اب یہ ہے کہ پاکستان ایک وار اور ٹیرر کے اندر پاکستان کو دھکیل دیا گیا ہے. پاکستان کے اندر آپ کو ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز نظر آتی ہیں، ہینیس کرائمز ہیں، آپ کے ڈیجیٹل لوگ جو ہیں وہ پاکستان کے اندر یہ ساری اینٹی ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز یہ اسٹیٹ ایکٹیویٹیز کے اندر ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کی بالکل ضرورت تھی کہ یہ ہے کہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز جو ہیں ان کو ایک اپرچونٹی وہ پراپرلی انویسٹیگیٹ کرے، اور اس کے لیے بھی ایک میکنزم بنایا گیا اس امینڈمنٹ کے اندر کہ جو ہی آپ کسی شخص کو اریسٹ کریں گے اس کے بعد ایک JIT بنے گی جس کو ایک پولیس کا آفیسر SP رینک ہے وہ اس کو پریزائڈ کرے گا، اس میں لا انفورسمنٹ ایجنسیز آئیں گی، اور پھر اس کے بعد آپ 180 ڈیز کے اندر جو ہے
آپ اس کو کورٹ آف لا کے اندر لے جائیں گے, اور اگر آپ کو اس کی فردر ایکسٹینشن چاہیے ہوگی اس ڈیٹینشن کے لیے, تو آپ کا وہی آرٹیکل 10 کا پروسیس لگے گا کہ جس کے اندر آپ کا ہائی کورٹ کا جج جس کنسرن ایریا کے اندر ہے وہاں کے اوپر جا کے آپ ایکسٹینشن کریں گے. تو میرا یہ خیال ہے کہ جن ہینی اوفینسز کے لیے اس امینڈمنٹ کی ضرورت تھی, لیکن سائملٹینیسلی بڑا امپورٹنٹ یہ ہے کہ ہماری جو پارلیمنٹ ہے اس کو اس کے متعلق جو ہے ایک پرسائز نئی لیجسلیشن کرنی چاہیے جو دنیا کے سارے ممالک نے آفٹر 9/11 کی ہے, اور اس کے اندر انہوں نے ایشوز کو ایڈریس کیا ہے. اب ہم یہ ہے کہ چونکہ جب ایک لا بنا ہوتا ہے اس لا کے اندر اگر کوئی پیریڈ کا کوئی چیز ایسی آتی ہے تو ہیو اینڈ کرائی جو ہے وہ بڑا اس چیز کے اندر آ جاتا ہے. حالانکہ 5 پاکستان کے ایسے لاز ہیں جس کے اندر آلریڈی ڈیٹینشن پیریڈ جو ہے وہ پاکستان کے لاز میں موجود ہے, اور پاکستان کی ہائی کورٹ یا سپریم کورٹس ان کو ویلیڈیٹ بھی کرتی رہی ہیں. تو اس سے نہ کو آپ کی ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہے, نہ آپ کی کوئی فنڈامنٹل رائٹس کی وائلیشن ہے. اگر کوئی شخص معاشرے کے اندر جو ہے وہ ایک ایسی ایکٹیویٹی یا ٹیررسٹ ایکٹیویٹی کے اندر انوالو ہے اور اس کو ریکوائرڈ انویسٹیگیشن چاہیے, تو میرا یہ خیال ہے کہ 6 ماہ کا جو پیریڈ دیا گیا ہے اس سے ایک جو نیریٹو بنتا تھا فورسڈ ڈس اپیرنس کا اس کی بھی ایک نیگیٹیوٹی اس کے اندر آئے گی, کیونکہ جو شخص بھی پکڑا جائے گا آپ اس کو یہ ہے کورٹ آف لا کے اندر لے کے آئیں گے, اس کی پریزنس کا پتہ ہوگا, اور پھر اس کی ڈسکلوجر اس وقت آئے گی جب اس کا اوفینس یا اس کا سارا نیٹ ورک جو ہے پکڑا جائے گا. تو یہ جو امینڈمنٹ آئی ہے گراؤنڈ ریئلٹی کے مطابق, اور انٹرنیشنلی جتنے بھی دنیا کے ممالک ایسے ہیں جس کے اندر ان ساری چیزوں کو ایڈریس کیا جاتا ہے, ہینیس اوفینسز ہیں, اس کے ایٹ پار ہے. بلکہ ہم تو بہت کم ہیں ان ڈیٹینشن پیریڈ کے اندر, جس طرح میں نے آپ کو امریکہ کی مثال دی, سنگاپور کی دی, یا آپ کو ترکی کی دی, ان کے ڈیٹینشن پیریڈ کئیوں کے انڈیفینٹ ہے اور کئیوں کے 20 سال یا 7 سال ہے. تو میرا یہ خیال یہ ہے کہ امینڈمنٹ جو ہے پاکستان کی گراؤنڈ ریئلٹی کے مطابق ہے, اور اس سے پاکستان کے اندر جو انویسٹیگیشن کا پروسیس ہے یا کورٹ آف لا کے اندر جو بہتر آئے گا. چونکہ اگر آپ جب یہ دیکھیں کہ 97 سے لے کے اب تک 39,000 کے قریب کیسز جو تھے جو اینٹی ٹیررزم کورٹس کے اندر گئے تھے, اور اس میں صرف 1/4 پروسیکیوشن سکسیڈ ہوئی ہے. تو اس سے یہ ہوگا کہ انویسٹیگیشن جب آپ پوری اکٹھی کریں گے تو پروسیکیوشن کے لیے ایک اپرچونٹی آئے گی کہ اس کو کورٹ آف لا کے اندر جو ہے ایک اچھے طریقے سے پریزنٹ کرے, اور اس کے بعد عدالت کی ثوابدید پہ چھوڑ دے کہ وہ آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ کرے. بالکل ٹھیک, آپ جو آغا صاحب بھی وہی بات کر رہے تھے. بہت بہت شکریہ حافظ احسان کھوکھر صاحب, آپ ہمارے ساتھ اس اہم موضوع پر شریک گفتگو. ڈاکٹر فاروق صاحب, بات پھر وہی آتی ہے نا کہ جب اس قسم کے معاملات آتے ہیں تو پھر کچھ سیاسی جماعتیں اس کو سیاست کی نظر کر دیتی ہیں, جو ہم پہلے بات کر رہے تھے. کچھ تنظیمیں آ جاتی ہیں, وہ انسانی حقوق کی پھر بات کرتی ہیں. تو جو دہشت گرد ہوتے ہیں ان کے حقوق ہوتے ہیں, لیکن جو دہشت گردی کا شکار ہوتے ہیں, جو ہمارے سیکیورٹی اہلکار ہوتے ہیں, جو ہمارے قانون نافذ کرنے والے ادارے ہوتے ہیں, جو ہمارے معصوم عوام جو دہشت گردی کا شکار ہوتے ہیں, کیا ان کے کوئی ہیومن رائٹس نہیں ہیں؟ دیکھیے 2 معاملات ہیں نا. ایک تو اس کو پولیٹیسائز کر دیتے ہیں اپنے سیاسی مقاصد کے لیے. ایک جسٹ ایکشن جو ہے ریاست کا, جیسے ابھی قانون سازی ہوئی ہے, اس کو آپ متنازع بنا دیتے ہیں. ایسے ہی جیسے تھوڑے دن پہلے 26ویں آئینی ترمیم کو انٹروڈیوس کیا گیا, اس میں یہ انتظام کیا گیا تھا کہ ایکسٹرا آرڈنری حالات سے نمٹنے کے لیے ہمیں کچھ کرنا ہے. وہ ملٹری کورٹس کی بات, اس کو پولیٹیسائز کر دیا گیا. یہ پرابلم ہے ہمارے یہاں کا. اس کا جو واحد حل ہے وہ یہ ہے کہ تمام سٹیک ہولڈرز کو, اس میں پولیٹیکل ایلیمنٹس بھی شامل ہیں اور دیگر خاص طور پہ مذہبی طبقات بھی, ہیومن رائٹس کی آرگنائزیشنز بھی, قانون بھی, ان سب کو, ان کی سب کی نمائندہ تنظیموں کو ایک میز پر بٹھانے کی ضرورت ہے. بالکل اسی طرح سے جیسے میں دوہرا رہا ہوں یہ بات, جیسے علماء کو ایک میز پہ بٹھایا گیا اور پیغام پاکستان کا ڈاکومنٹ تیار ہوا. آج پاکستان کی دینی تنظیموں میں سے, مختلف مذہبی مکاتب فکر میں سے پیغام پاکستان کے ڈاکومنٹ کی مخالفت نہیں کرتا سوائے ملیٹنٹس کے. تو اب جو بات طے ہوئی تھی اس مرحلے پر وہ یہ تھی کہ وہ دینی رہنما جیسے مفتی تقی عثمانی ہیں یا اور مؤثر لوگ ہیں, وہ اب ملیٹنٹس تک اپروچ کریں گے اور ان کو بھی اس پہ قائل کریں گے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بالکل اسی طرح سے وہ یہ تو اب جو مخالفت کرتے ہیں اس طرح کی قانون سازی کی اور ایسے انتظامات کی, وہ ملیٹنٹس بھی نہیں ہیں. ان تک پہنچنا زیادہ آسان ہے. تو بہتر یہ ہے کہ ہم ان تک پہنچیں اور ان کو بتائیں کہ اگر
اس کے باوجود خون ریزی جاری رہتی ہے، اس کے باوجود ٹیررزم ہوتا رہتا ہے، اس کے باوجود پاکستان کے اندر ترقیاتی سرگرمیوں میں مصروف غیر ملکی انجینئرز اور کارکن اپنی جانوں کی قربانی دیتے ہیں، تو پھر ان سب کا خون آپ پر ہوگا. ہم قوم کے سامنے ہم کہہ دیں گے کہ ہم تو یہ کرنے جا رہے تھے، یہ رکاوٹ تھے اس میں. تو اس کی بڑی وضاحت سے یہ کرنے کی ضرورت ہے. پہلے ان کو سب کو ایک میز پہ بٹھایا جائے اور ان کو بتا دیا جائے کہ دیکھیں آپ کس کام میں رکاوٹ بن رہے ہیں. تو اب آپ کو اس ریاست کی بقا کے لیے اور اس ملک کے عوام کی بقا کے لیے متفق ہونا پڑے گا، اور نہیں ہوں گے تو ہم قوم کو بتا دیں گے کہ کون لوگ ہیں جنہوں نے اس میں رکاوٹ ڈالی. تو ہمیں اس وقت یہ ہے کہ سب کو ایک میز پہ لے آئیں اور یہ بات کریں. قانون سازی ہوتی رہتی ہے، قانون سازی، لیکن اس کے باوجود معاف کیجیے گا، جی جی جب تک اتفاق رائے نہ ہو قانون سازی اس وقت تک مؤثر نہیں ہوتی ہے. قانون سازی اپنی جگہ پر اہمیت رکھتی ہے، وہ کیجئے، لیکن ان سب کو لے آئیے ایک پلیٹ فارم پر اور ان کو بتا دیجئے کہ وقت کی ضرورت کیا ہے اور آپ کا طرز عمل کیا ہے، اور پھر قوم کو بتا دیجئے. بالکل صحیح. ہاں وہ سب جو ہے وہ قوم کے سامنے آ جائیں گے. لیکن آغا صاحب، اب چونکہ چاروں ہم صحافی بھی ہیں اور ظاہر ہے اپنے اپنے میدان میں اپنی اپنی محنت اور کوشش کر رہے ہیں. آپ لوگوں کا بڑا وسیع تجربہ بھی ہے، کام بھی کیا ہے آپ نے. آج بھی عالمی دن ہے جرائم کے خاتمے کا. صحافیوں کو ہر جگہ چیلنجز کا سامنا ہے، اور جیسے حافظ صاحب نے شروع میں فرما دیا تھا کہ کانفلکٹ زونز کے اندر ہماری نیوز رومز کی بھی بڑی اہم ذمہ داری ہے کہ وہ ایسے زونز کے اندر اپنے صحافیوں کو سب سے پہلے خبر دینے کے حوالے سے پریشرائز نہ کرے. اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ عرصے تک تو پاکستان کے یہ سسٹم چلا، لیکن اب شاید کچھ اویئرنیس آ رہی ہے کیونکہ ہر جگہ بات ہو رہی ہے. دیکھیں اس میں دو باتیں ہیں، کیونکہ میں یہ کانفلکٹ رپورٹنگ پڑھاتا بھی ہوں یونیورسٹیز میں، کیونکہ آپ کو پتہ ہی ہے میں نے افغان وار بھی کور کی ہوئی ہے، پھر جافنا وار بھی کور کی ہوئی ہے. اس میں دو بڑے امپورٹنٹ فیکٹر ہیں. ایک ہوتا ہے ڈائڈ ان ایکشن، وہ ایک بالکل اور بات ہے. جس طرح غزہ میں جو صحافی ہیں وہ اپنی شہادتیں دے رہے ہیں، میں ان کو شہید ہی کہوں گا، کیونکہ وہ بیچارے ایک کاز کے لیے، ایک سچ کے لیے مارے جا رہے ہیں. ایک تو ہوتا ہے وہ، ایک ہوتا ہے ڈائڈ بیکاز یو ہیڈ بین کورنگ سم ایونٹ. یہاں پہ آ کے پاکستان اور انڈیا دنیا کے دو خطرناک ترین ملک ہیں. ہو یہ رہا ہے جس پہ ہم میں تو پچھلے 20 سال سے ریکویسٹ کر رہا ہوں، جو علاقے ہوتے ہیں نا کانفلکٹ زونز، اس کے بیچ میں ہم لوکل رہنے والا لڑکا جو ہے اس کو استعمال کر رہے ہیں ایز اے سٹنگر، ایز اے فکسر اور ایز اے کوآرڈینیٹر یا ایز اے جرنلسٹ. اس نے وہاں ہی رہنا ہے، جا نہیں سکتا وہاں سے. وہ اس کی فیملی وہاں پہ ہے، اس کے بھائی وہاں پہ ہے. جب وہ واقعی ایک اچھی رپورٹنگ کرتا ہے اور کریمنل ڈین کے اوپر اپنا کریک ڈاؤن کرتا ہے یا ٹیررسٹ پہ انفارمیشن دیتا ہے، بعد میں اس کا کوئی رشتہ دار، بھائی یا وہ خود مارا جاتا ہے. دنیا میں یہ کہیں نہیں ہوتا ہے. دنیا میں جب بھی آپ نے ٹیررزم کو کور کرنا ہے یا کارٹلز پہ کور کرنا ہے، یعنی کہ ایک زمانے میں لٹل امریکہ میں جو کارٹلائزیشن تھی، اس کے لیے جرنلسٹ کسی اور شہر سے بھیجے جاتے تھے. وہ آتے تھے، کام کرتے تھے، کورڈ میں کام کرتے تھے، چلے جاتے تھے اور رپورٹ فائل کر دیتے تھے، اور کسی کو یعنی کہ وہ شہروں سے بہت دور ہوتے تھے. پاکستان میں اور انڈیا میں ہم لڑکوں کو مار رہے ہیں، خود جھونک رہے ہیں، ہم یہ کر ہی نہیں رہے ہیں. ہم محمد اسلم آغا اقرار کو کہتے ہیں کہ تمہارے جو علاقے کا جو پچھلا علاقہ ہے نا جس میں وہ ڈرگ بک رہی ہے، اس پہ مجھے انویسٹیگیٹو رپورٹنگ چاہیے. خبر ایک دن چھپے گی خبر، کوئی اس پہ ایکشن ہو نہیں ہو لالم بالثواب. اب آغا اقرار ٹارگٹ پہ آ گیا ان جو وہ ہیں ڈرگ سمگلر ہیں، اور وہ اس کو نہیں چھوڑیں گے. یہ ہے دوسرا فیکٹر. 42 سے اوپر پاکستان میں صحافیوں نے جانیں دی ہیں صرف 4 سال میں، اور اگر آپ ان کی لسٹ نکال کے دیکھ لیں، میرے خیال میں 1 یا 2 ڈائڈ ان ایکشن ہے، باقی سارے جو ہے پوسٹ رپورٹنگ میں مارے گئے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اس پہ کوئی کام کرنے کو تیار نہیں ہے. اور اس پہ سب سے امپورٹنٹ چیز، ہم بہت سالوں سے کہہ رہے ہیں کہ جب کسی صحافی کو قتل کیا جاتا ہے یا شہید کیا جاتا ہے، اس کے بیچ میں بیسکلی جو
اسٹیٹ کو پارٹی بننا چاہیے, محمد اسلم ورسز اسٹیٹ ہونا چاہیے, وہ ہو نہیں رہا ہے. صحافی کی فیملی اس پہ پارٹی بنتی ہے, یعنی کہ ڈیفینیٹلی وہ فالو کرتی ہے کیس کو, کتنے دن تک کرتی ہے, اس کو ہراساں کر دیا جاتا ہے. اور 2 کیسز پاکستان میں ریسنٹلی ایسے ہوئے ہیں جس میں یعنی کہ پیسے دے کر اپنا جو ہے وہ صلح کر لی گئی فیملی کو, کیونکہ پریشر میں آئی فیملی. یہ بہت کلیئر حقیقتیں ہیں, ہم ان کو بدل نہیں سکتے ہیں, ہم صرف آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہوئے ہیں جس طرح کبوتر بیٹھا ہوتا ہے. ایک اور جی آپ ایڈ کریں پھر میں ایک آخری بات کروں گا. دیکھیں جہاں تک بات ہے سینٹرل ایشیا کی, تو انہوں نے تو یہ بین کر دیا ہے کہ کوئی لوکل آدمی کسی لوکل جو اپنا کارٹلز ہیں ان کے اوپر خبر دے گا ہی نہیں. ٹھیک, ہمارا جو میڈیا ہب ہے وہ سستا رپورٹر ڈھونڈتے ہیں, لوکل لڑکا ہے 15,000 روپے دے دو کام کروا لو اس سے. جی طاہر صاحب. دیکھیں جاوید بھائی, بات یہ ہے کہ ہم نے میڈیا کے تینوں دور دیکھے, پریس بھی دیکھا ہے, الیکٹرانک بھی دیکھا ہے, اور اب سوشل میڈیا بھی چل رہا ہے. ہم نے دیکھا کہ جہاں تک پرنٹ میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا, وہاں نیوز روم چونکہ سٹرونگ ہوتے ہیں, چیکس اینڈ بیلنس جو ہیں بہت زیادہ ہوتے ہیں, اس کی وجہ سے فیک نیوز, ڈس انفارمیشن, میں اسی طرف آ رہا تھا کہ یہ تو اب ایک نیا چیلنج ہے صاحب, دیکھیں نا اب یہ ملک کے لیے, دنیا کے لیے نیا چیلنج ہے. یہ ایک نئے چیلنجز ہیں جو آپ یہ دیکھیں کہ غزہ کی بات ہو یا آپ کے پڑوس میں مقبوضہ کشمیر کا معاملہ ہو, یہاں جو ڈیجیٹل جو ایک ریولوشن آیا ہے ڈیجیٹل, اس کے مقابلے میں وہاں ڈیجیٹل دہشت گردی بھی ہو رہی ہے کہ پیجر کے ذریعے لوگوں کو مارا جا رہا ہے, وہاں موبائل فون کے ذریعے لوگوں کو مارا جا رہا ہے. اب 40 جرنلسٹ غزہ میں جو ہیں وہ شہید کر دیے گئے ہیں محض اس وجہ سے کہ وہاں وہ اسرائیل کے خلاف خبریں دے رہے تھے. اسی طرح آپ یہ دیکھیں کہ 13 جرنلسٹ ریسنٹلی قتل ہوئے ہیں یہاں پر مقبوضہ کشمیر میں, جب سے انہوں نے 2019 کا وہ ایکٹ نافذ کیا ہے اور آئین سے وہ نکالا ہے کشمیر کی خصوصی حیثیت کو. تو دنیا میں صرف یہ پاکستان کا معاملہ نہیں ہے, آپ دیکھیں دنیا بھر میں جو صحافتی برادری ہے اس کے لیے خطرات بڑھ رہے ہیں, اور پاکستان میں یہ اس لیے بھی زیادہ خطرناک صورتحال پیدا ہو رہی ہے کہ سوشل میڈیا جو ہے وہ ایک بے قابو ہو رہا ہے, اور اس پہ نہ کوئی چیکس میں. اس میں آپ یہ دیکھیں کہ یہ ہزاروں کی اب سینکڑوں کی بات نہیں ہے, لاکھوں لوگ جو ہیں انٹرینڈ رپورٹر بن گئے ہیں, لاکھوں لوگ جو ہے انٹرینڈ فلم ساز بن گئے ہیں, اور ٹک ٹاکس اور دوسری جو انسٹا فیس بک کے ذریعے ایسی ایسی خطرناک قسم کی جو خبریں جو ہیں, مذہبی خبریں اور خاص طور پر سیاسی خبریں جو اتھینٹک نہیں ہوتی, جن کی وجہ سے معاشرے میں بے چینی پیدا ہوتی ہے, معاشرے میں مختلف طبقات جو ہیں پھر الجھ پڑتے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ اس کی وجہ سے دہشت گردی بھی بڑھ رہی ہے, اس کی وجہ سے بے چینی بھی بڑھ رہی ہے. اور بات جو ہے جو سوشل میڈیا پر پہلے ڈس انفارمیشن سے چلی تھی, پھر اس کے بعد مس انفارمیشن, فیک نیوز, اور اب ڈیجیٹل دہشت گردی کی تک پہنچ رہی ہے. تو ہمیں ان سب کا ازالہ کرنا ہے, ان کو ایک چینلائز کرنا ہے. ایک مہذب معاشرے میں اس طرح نہیں ہوتا کہ اگر کوئی نیوز آ گئی ہے یا کوئی ایک خیالی تصور ہے اس کو نیوز بنا کر پیش کر دیا جاتا ہے, یا کسی کے خلاف پروپیگنڈا ٹول بن جاتے ہیں ہم. تو یہ تمام جو ہے صورتحال کو ازالہ کے لیے ضروری ہے کہ تمام سٹیک ہولڈرز, جس طرح سے فاروق عادل نے بات کی ہے, ہمیں ایک بیٹھنا ہوگا. یہ پارلیمنٹ کی بنیادی طور پر ذمہ داری ہے کہ وہ اس میں رول ادا کرے اور تمام سٹیک ہولڈرز کو ایک ٹیبل پر لے کے آئے, تاکہ ایک گرینڈ جو ہے ڈائلاگ ہونا چاہیے, اور اس ڈائلاگ کی نتیجے میں پاکستان میں جو صحافت ہے اس کو درپیش خطرات کا ازالہ بھی ہو سکتا ہے اور خطرات کم کیے جا سکتے ہیں. ڈاکٹر فاروق صاحب, ظاہر ہے فیک نیوز جو ہے بہت بڑا خطرہ ہے, اور ہم نے دیکھا کہ برطانیہ کے اندر حال ہی میں جو وائلنس ایک فیک نیوز کی بنیاد پہ ہوئی, لیکن اس کے بعد پھر وہاں جو کریک ڈاؤن ہوا ہے, یعنی فیس بک پہ اگر کسی نے بھی کچھ لکھا ہے تو اس کو بھی گرفتار کر کے وہ لے گئے اور ان کو سزائیں دی گئیں. ہمارے ہاں تو یہ شتر بہمہار ہے, جو جس کے جی میں آئے وہ سوشل میڈیا کا اس طرح سے استعمال کر رہا ہے, جو جس کی پگڑی اچھال دے, جو جس کے اوپر جو الزام لگا دے. یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ ہمارے ملک کے اندر زیادہ تر جو ہمارا نوجوان طبقہ ہے وہ سوشل میڈیا استعمال کرتا ہے, لیکن کچھ ایک خاص طبقہ جو ہے وہ بجائے اس کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کرنے کی بجائے, فائنینشلی اپنے حالات کو بہتر کرنے کے لیے, اس کو روزگار کا ذریعہ بنانے کی بجائے وہ اسے ان کاموں کے لیے استعمال کر رہا ہے.
جی جاوید بھائی، آپ نے بڑی ٹھیک ایکسپلینیشن کی اور اس کی بہت ساری تفصیل ابھی حافظ صاحب نے بیان کر دی ہے۔ اب ایک تو پہلو یہ ہے نا کہ اس سے سوسائٹی کا امن برباد ہو رہا ہے۔ برطانیہ کی آپ نے مثال دی، آپ کو لاہور کا واقعہ، کالج کا واقعہ جو سراسر بعد میں جھوٹ ثابت ہو گیا، بین الاقوامی جو تنظیمیں ہیں ہیومن رائٹس کی، ان کی انویسٹیگیشن میں بھی وہ واقعہ غلط ثابت ہو گیا، لیکن کتنا نقصان ہوا۔ یہ ایک پہلو تو یہ ہے اس کا جرم کا۔ یہ جرم کون سا ہے؟ صحافی کے خلاف بھی یہ جرم ہے اور اپنا سماج کے خلاف بھی یہ جرم ہے۔ لیکن ایک جرم اور بھی ہے جس پر ہماری ابھی توجہ گئی نہیں ہے۔ انٹرنیشنل اس پر ریسرچز موجود ہیں اور اس پر ایک تھیوری وجود میں آ چکی ہے جس کو میڈیا میلس کہتے ہیں۔ اردو میں آپ اس کا ترجمہ کرنے ابلاغی اضطراب۔ کیا ہے ابلاغی اضطراب؟ ابلاغی اضطراب یہ ہے کہ آپ کرائم کو اتنی اہمیت نہ ہو جتنا اس کو ہائی لائٹ کر دیں، چاہے وہ ریگولر میڈیا ہو چاہے وہ سوشل میڈیا ہو، یا وجود ہی نہ رکھتا ہو، آپ اسے ایک پہاڑ کھڑا کر دیں۔ آپ ایک دوسرے پر بہت ہی بےہودہ قسم کے الزامات لگائیں یا کوئی اور لگائے، آپ اس کا کیریئر بن کے آگے بڑھائیں، ہے نا؟ آپ گالی گلوچ کو فروغ دیں۔ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ تھیوری یہ کہتی ہے اس کے نتیجے میں وہ میڈیم آف انفارمیشن ڈسکریڈٹ ہو جائے گا۔ اگر میڈیم آف انفارمیشن ڈسکریڈٹ ہوتا ہے تو آپ کیا سمجھے اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس کا نتیجہ ایک بہت بڑے کرائم کی صورت میں نکلے گا۔ وہ کرائم کیا ہے؟ وہ جرنلسٹ بے روزگار ہو جائے گا۔ آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان کا ریگولر میڈیا، پرنٹ پہلے، اس کے بعد اب الیکٹرانک میڈیم، اور میں یہ آج پیشین گوئی کر رہا ہوں کہ بہت جلد یہ جو سوشل میڈیم بھی ہے، جو پلیٹ فارم ہے سوشل میڈیا کے، یہ بھی ڈسکریڈٹ ہو جائیں گے۔ بالکل آپ اور سوال اٹھا رہے ان ہیں۔ میڈیم کے ذریعے جو تھوڑے بہت لوگ کچھ پیسے کما رہے ہیں یہ بھی بے روزگار ہو جائیں گے۔ پھر کیا ہوگا؟ تو لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ لوگوں کو یہ بتایا جائے، اور جو اس قسم کا جو یلو جرنلزم کر رہے ہیں اور چیخنے ڈھاڑنے والا جرنلزم کر رہے ہیں، ان کو بتایا جائے کہ یہ آپ کو روزگار ایک تھوڑی سی وقت کے لیے تو دلا دے گا، لیکن اس کا لانگ ٹرم کوئی ایفیکٹ نہیں ہے اور آپ بھوکے مرو گے۔ اس کی تربیت کی ضرورت ہے۔ یہ تربیت کس سطح پہ ہو رہی ہے؟ یہ درست کہا حافظ صاحب نے کہ صحافیوں کی پیشہ ورانہ تنظیمیں وہ بھی کر سکتی ہیں، وزارت اطلاعات و نشریات بھی کر سکتی ہے، نیشنل پریس ٹرسٹ کا ادارہ کس مقصد کے لیے ہے؟ وہ تحقیق اور تربیت کے لیے ادارہ ہے، اس کے زیر اہتمام یہ کام ہونا چاہیے۔ جب تک ہم یہ کام نہیں کریں گے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ باقی سارے مسائل موجود ہیں۔ صحافی جب ہم غلط جرنلزم کریں گے، جب ہم فیک نیوز اڑائیں گے، ہم کسی کی جان کے لیے خطرہ بنیں گے یا جرنلسٹ کو جان کے لیے خطرہ بنایا جائے گا، جرنلسٹ کی جان کو خطرہ کیا جائے گا، تو اس کے نتیجے میں مسائل ضرور پیدا ہوں گے۔ لیکن جو اس سے بھی بڑا کرائم ہے وہ جرنلسٹ بے روزگار ہو جائے گا۔ اس بڑے کرائم سے بچنے کے لیے اور دیگر چھوٹے کرائم سے بھی بچنے کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ جرنلزم کو شور شرابے والا جرنلزم بننے سے بچایا جائے اور اس کو ریئل جرنلزم بنایا جائے۔ اور اس کام کے لیے میں نے جن اداروں کا ذکر کیا، ان سارے اداروں کو متحرک کرنے کی ضرورت ہے۔ اور جب تک ہم یہ متحرک نہیں کریں گے، سچ یہ ہے کہ صحافی بالکل سڑک پر کھڑا ہوگا جس کے چاروں طرف آندھی ہے اور بچاؤ کا کوئی طریقہ نہیں۔ سوشل میڈیا کے اس طوفان میں یہ ساری باتیں ممکن ہیں، کب ہو سکتا ہے؟ اور آپ جو کہنا چاہ رہے تھے وہ بھی کہہ دیجیے۔ دیکھیں اس میں تھوڑا سا میں اس میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا اگزامپل کے ساتھ۔ پاکستان میں ایک واقعہ ہوا، قصور میں ایک بچی جو کو یعنی کہ زیادتی کر کے اس کو مار دیا گیا۔ اس کے اوپر ہمارے ایک اس زمانے کے مین اسٹریم میڈیا کے ایک صاحب نے بہت سارے پروگرام کیے، ٹھیک ہے، ڈزنس، اور اس میں انہوں نے کہانی سنائی کہ یہ ڈارک ویب کیا، فلانا آدمی اس کے اکاؤنٹ سنگاپور سے لے کر کوئی 140 اکاؤنٹ، وہ صاحب آج بھی کسی نہ کسی بڑے ٹی وی کی سکرین کے اوپر آپ کو نظر آئیں گے۔ بیٹھے ہوئے ہیں۔ Am I right یا wrong؟ بالکل ٹھیک ہے۔ اس سے یہ بات ثابت ہوئی کہ پتہ نہیں ان کو وہ بے روزگار کب ہوں گے، لیکن جو انہوں نے وہ کیا
وہ تو بھائی یہ بات کو بھی میرے خیال میں اب 6-7 سال تو ہو ہی گئے ہیں نا, جی ہاں. آج بھی وہ کسی نہ کسی اسکرین پہ بیٹھے ہوئے ہیں, کیونکہ مالک کو اس کی ٹی آر پی چاہیے, کیونکہ جھوٹ اتنا پسند کیا جاتا ہے, تاریخ گواہ ہے کہ جھوٹ پسند کیا جاتا ہے, اور کہانی فیری جو سٹوری ٹیلنگ ہے اس کی ہمیشہ, آپ ابھی سٹوری ٹیلنگ شروع کرتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ کتنے لوگ آگے اکٹھے ہو جائیں گے آپ کے پاس, وہ سننا شروع ہو جائیں گے آپ کی سٹوری, کہانی, قصہ خانی جس کو کہتے ہیں ہم. یہ کرتی ہے ریاستیں فیصلے کہ یہ آدمی آئے کورٹ میں, یا تو یہ ثابت کرے یا آج کے بعد یہ ٹی وی سکرین پہ دیکھا نہیں جائے گا, بینڈ. بالکل صحیح. پاکستان میں کوئی ایسا قانون نہیں. یہ لاہور والے واقعے میں کتنے آپ کے مین سٹریم اینکرز ہیں, انہوں نے بھی پوری پوری کہانیاں سنائی ہیں کچھ دن, بالکل صحیح. دے آر اسٹل آن دی فیسز. کون بین کرے گا ان کو؟ اور ہوگا کیا کہ ایک صحافی, سچا صحافی جو کہ جس کے پاس صحیح خبر ہے, اس کو تو بے روزگاری ملے گی, اور جس کو فیری ٹیل سنانے کے شوق ہے, جو کہ کہانی ووون کر سکتا ہے, وہ بھائی جان زینب والے واقعے کو بھی استعمال کر کے آج بھی مین سٹریم پہ بیٹھا ہوا ملینز آف روپیز دے رہا ہوگا. یہ تمام ذمہ داریاں ریاست کی ہیں, عوام کی نہیں ہیں, اور ریاست اس پہ بالکل چپ بیٹھی ہوئی ہے. چلیں ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ, وقت بھی ختم ہو گیا. آغا اقرار ہارون صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ, حافظ طاہر خلیل صاحب, ڈاکٹر فاروق عادل صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. جاوید اقبال کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.